बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुफ़ैन पर मसह करने का बाब हम कंज़ुल दक़ाइक़ से पढ़ रहे थे। इसमें बतलाया कि मसह अलल खुफ़ैन ये मर्दों के लिए और औरतों के लिए दोनों के लिए जायज़ है, लेकिन ये हदस असग़र यानी वज़ू के टूटने के लिए फ़ायदा देता है। अगर हदस अकबर हो जाए यानी गुस्ल की हाजत हो जाए, ऐसी हालत में आपको खुफ़ैन उतार कर पैर धोना पड़ेगा यानी गुस्ल करना पड़ेगा, आप मसह नहीं कर सकते। ठीक है। फिर ये भी बतलाया कि मुकीम के लिए इसकी मुद्दत एक दिन एक रात है और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें हैं। और ये मुद्दत उस वक्त शुरू होती है जब हदस लाहक होता है, यानी जिस वक्त से उसका वजू टूटा वहां से वो मुद्दत का आगाज हो जाता है। फिर बतलाया था कि खुफ़ैन पर मसाह करते कैसे हैं। तो तरीका उसका ये है कि आप खुफ के पुश्त के ऊपर मसाह करेंगे, उंगलियों से आगाज करेंगे और पिंडली की तरफ आप ले जाएंगे, ऊपर की तरफ हड्डी की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है। नीचे से आपने खुफ के मसाह नहीं करना है और ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लाना है, बल्कि उंगलियों से ऊपर की तरफ ले जाना है। अब यहां से आगे बतलाएंगे कि के खुफैन अगर फटे हुए हों तो क्या मिकदार तक गुंजाइश है। ठीक है। इसका बताएंगे मसला। ठीक है। साथ ही साथ इसमें तफसील ये भी आएगी कि अ, मसह अलल खुफ़ैन को कौन सी चीजें तोड़ती हैं। जिस तरह वजू टूट जाता है तो मसह कब टूटेगा, तो इसके नवाकिज कौन से हैं। तो ये जिक्र कर रहे हैं, फरमाते हैं वल खरक़ु अल कबीरु यमनउहु व हुवा क़द्रु सलासी असाबिइल क़दमी असग़रुहा। और मोजा फटा हुआ हो। ठीक है। हाँ, कितना फटा हुआ हो वो बतला रहे हैं कि ज्यादा फटन, अगर ज्यादा मोजे फटे हुए हों तो ये मसाह से माने हैं, यानी कि उसके ऊपर आप मसाह नहीं कर सकते, या फिर ज्यादा फट जाए तो आपका मसाह टूट जाएगा। उसकी मिकदार कितनी है, कितना फटा हुआ होगा तो जायज नहीं है। तो कहते हैं कि जिसकी मिकदार पाँव की 3 छोटी उंगलियां हैं, हमारे पैर की जो सबसे छोटी उंगली होती है, ऐसी साइज की 3 उंगलियां, तो ये कितनी बनती हैं, उतनी मिकदार में जो है अगर फटा हुआ हो तो आप उस पर मसाह नहीं कर सकते। अगर इससे कम फटा हुआ हो तो फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है। और एक मोजे की फटन जमा की जाएगी, ये बात याद रखें कि अगर एक मोजा खुफ जो है अलग अलग मकामात से फटा हुआ हो तो उन तमाम मकामात को, उन होल्स को जमा करेंगे और एक अंदाजा लगाएंगे, जजमेंट लगाएंगे, क्या इन तमाम होल्स को अगर हम जमा कर दें तो 3 छोटी उंगलियों की मिकदार के बराबर बन जाएगा। अगर बराबर बन जाएगा तो फिर ये मसाह के लिए जायज नहीं होगा। और अगर इन तमाम को मिलाने से भी जो है 3 उंगलियों की मिकदार के बराबर नहीं हो रहा है तो फिर बिल्कुल आप उसके ऊपर मसा कर सकते हैं। लेकिन अगर दो मोजे अलग अलग फटे हुए हों तो इन दो अलग अलग मोजों को जमा नहीं किया जाएगा। ठीक है। यानी कि 2 होल्स हैं, एक पहले पैर के खुफ में है और दूसरा होल दूसरे पैर के खुफ में है, तो इन दोनों को मर्ज करके आप जो है 3 उंगलियों की बराबर की मिकदार इस तरह आप काउंट नहीं करेंगे, बल्कि कैलकुलेशन के वक्त आप सिर्फ पर पैर को देखेंगे। ठीक है। यानी एक पैर के खुफ में कितने होल्स हैं उसको जमा करके आप अंदाजा लगाएंगे कि 3 उंगलियों की मिकदार के बराबर होगा या नहीं होगा। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है कि ज्यादा फटा होगा तो नजासत उसके अंदर सरायत करेगी, दाखिल हो जाएगी। थोड़ा होगा तो उतना मसला नहीं होगा। यही वजह है कि ज्यादा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर दोनों मौजों पर थोड़ी नजासत लगी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, हालांकि दोनों में से हर एक की नजासत 1 दिरहम से कम होती है। मगर दोनों मिलकर 1 दिरहम से ज्यादा हो जाती हो तो इस सूरत में नमाज जायज नहीं होगी, क्योंकि ये शख्स नजासत उठाने वाला कहलाएगा
اور حمل نجاست کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص گندگی کو، نجاست کو اٹھا کر نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ مثلا خون جو ہے، بہتا خون، یہ بھی کیا ہے؟ نجیس ہے، ناپاک شے ہے۔ اب اگر کوئی لیبورٹریز میں کام کرتا ہے، بلڈ ٹیسٹنگ کا کام کرتا ہے، اب اس نے خون کی بوتلیں کچھ جو ہے ٹیسٹنگ کے لیے نکال لی تھی اور جیب میں رکھ دی، اب وہ بھول گیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو نماز پڑھے گا، حالانکہ وہ باوضو ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے حمل نجاست یعنی نجاست کو اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے جیب میں سے وہ چیز، خون نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح یورین ٹیسٹ وغیرہ کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو اگر وہ ڈبیا پیکٹ اگر اپنے ساتھ رہ جائے، جیب میں رہ جائے، تو پھر نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا بتلا رہے ہیں دیکھیے، ہاں، والخرق، خرق کا معنی پھٹنا، الکبیر یعنی زیادہ پھٹا ہوا، یمنعہ تو وہ اسے منع کرتا ہے، یعنی زیادہ اگر موزے پھٹے ہوئے ہوں تو مسا جو ہے ممنوع ہوگا۔ اور اس کی مقدار کیا ہے؟ وہ قدر ثلاث اصابع، اصابع جو ہے یہ جمع ہے انگلیاں، ٹھیک ہے، تین انگلیاں، کون سی انگلیاں؟ القدم یعنی کہ پیر کی، اصغرها اس کی چھوٹی انگلی، پیر کی چھوٹی تین انگلیوں کی مقدار کے برابر اگر پھٹا ہوا ہو تو پھر مسح جائز نہیں۔ وَيُجْمَعُ فِي خُفٍ أي خُفٍ واحد یعنی ایک خف کے پھٹن کو جمع کیا جائے گا، لا فیہما ان دونوں کی نہیں، دونوں کو جمع نہیں کیا جائے، بخلاف النجاستی والانکشافی، ٹھیک ہے جی، یہ بھی میں نے ذکر کر دیا۔ آگے وَيَنْقُضُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ اور مسح ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ناقض وضو ہے، وضو کو توڑنے والی ہے، وہ ناقض مسح بھی ہے، یعنی مسح کو بھی توڑتی ہے، کیونکہ مسح علی الخف یہ وضو کا جز ہے، بس جو کل کے لیے ناقض ہوگا وہ جز کے لیے بھی ناقض ضرور ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور شے ہے جس کی وجہ سے جو ہے مسح ٹوٹ جاتا ہے، ایک یہ کہ اس کی مدت کا ختم ہو جانا، ٹھیک ہے، مدت اگر ختم ہو گئی، مسافر کی مدت کتنی ہے؟ ایک دن، نہیں، مقیم کی مدت ایک دن ایک رات ہے، جب اس کی مدت ختم ہو جائے گی، اگرچہ کہ اس کا وضو نہ ٹوٹا ہو لیکن اس کا مسح خود بخود ٹوٹ جائے گا، جب مسح ٹوٹ گیا تو اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اس کو پیر دھونے پڑیں گے، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح مسافر تھا اور مسافر نے اس کی مدت ختم کر لی تو پھر اس کا وضو، یہ اس کا مسح ٹوٹ جائے گا، مسح ٹوٹے گا تو وضو بھی ٹوٹے گا، اور پھر اس طرح سے دوبارہ اسے پیر دھونا پڑے گا۔ دوسری چیز، موزوں کو اتار دینا، اگر آپ نے وضو کیا، خفین پہنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، خفین، لیکن اگر آپ نے اتار دیے تو آپ کا مسح ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، موزے کا اتارنا بھی ناقض مسح ہے، کیونکہ قدم میں حدث سرایت کر گیا ہے، اب تک ہم موزے کے اوپر سے مسح کر رہے تھے اور اس کو جو ہے پاکی کے اندر کور کر رہے تھے، انکلوز کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی جس شے کے اوپر آپ نے پاکی طاری کی تھی اسے اتار دیا، یعنی کہ خف کو اتار دیا، تو وہ ناپاکی جو ہے پیر کی طرف لوٹ آ جائے گی۔ یہ نجاست حکمی ہے، ویسے آپ کو گندگی دکھائی تو نہیں دے گی، یہ بے وضو پن ہے ان جنرل، تو یہ مسح ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اب ابن عمر سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو آپ ایک غزوہ میں تھے، بس آپ نے اپنے موزے نکال کر اپنے پیروں کو دھویا اور باقی وضو کا اعادہ نہیں کیا۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اگر دونوں موزوں میں سے ایک موزہ نکل گیا تو بھی مسح ٹوٹ گیا، لہٰذا دوسرا موزہ نکال کر دونوں قدموں کو دھو ڈالے، کیونکہ مسح اور غسل دونوں کا ایک ہی فرض میں جمع کرنا یہ پاسبل نہیں ہے۔ مسح اور غسل میں نے کہا، ٹھیک ہے، غسل کا معنی دھونا
اور مسح کا مطلب بس گیلا ہاتھ پھیرنا، تو مسح اور غسل دونوں کو ایک ساتھ آپ جمع نہیں کر سکتے، لہذا قدموں کو دھونا ضروری ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو مصنف آگے اس کو ذکر کر رہے ہیں، وَنُزِعَ، ہاں، وَنَزْعُ خُفٍ، نزع کا معنی اتارنا، خف کا اتارنا، ٹھیک ہے، تو خف کے اتارنے سے بھی جو ہے یہ مسح ٹوٹ جائے گا۔ جی، اچھا، مصنف نے دیکھیے یہاں پر وَنَزْعُ خُفٍ کہا، خف جو ہے واحد کا صیغہ ہے، خفین نہیں کہا۔ اس سے یہ بات کا فائدہ ملا کہ ایک بھی موزہ اگر آپ اتار دیں تو آپ کا جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا وَنَزْعُ خُفَّيْنِ دونوں موزے اتار دینا، نہیں، انہوں نے کہا کہ نَزْعُ خُف، ایک خف کو بھی اگر آپ اتار دیں تو پھر آپ کا مسح ٹوٹ گیا، اب آپ کو پاؤں دھونا لازم آ جائے گا، کیونکہ ایسا نہیں کر سکتے آپ کے غسل اور مسح کو جمع کر لیں، ایک پیر پر تو مسح ہے، دوسرے کو تو آپ نے دھو لیا ہے، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، لہٰذا اگر کسی موزے کو اتار لیا حالانکہ حدث لاحق نہیں ہوا تھا، یعنی باوضو ہے، تو اس پر صرف پاؤں دھونا واجب ہوگا، دوبارہ وضو کی حاجت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح مروی ہے۔ لیکن اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، یعنی اس نے خف پہنا ہوا تھا اور اس حالت میں وضو ٹوٹ گیا، اب جب اس نے موزے اتار دیے، وضو ٹوٹنے کے بعد موزے اتار دیے، تو اب اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتا، یعنی کہ اب پورے جو ہے اعضاء کو دھونا پڑے گا، نئے وضو کے ساتھ پیر بھی دھونے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے وضو کر کے موزے پہنے تھے اور ابھی اس کا وضو ٹوٹا نہیں، صرف اس نے خف کو اتار دیا، تو صرف خف کو اتارنے سے اس کا مسح ٹوٹا ہے، وضو نہیں ٹوٹا، تو اگر آپ صرف پیر دھو لیں تو آپ کا وضو قائم رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ اور مدت کا گزر جانا، مدت کا گزر جانا یعنی کہ مدت کا پورا ہو جانا، جب مدت پوری ہو جائے، مسح کی مدت پوری ہو جائے تو بھی جو ہے خف کا مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ مسح المقیم یوم و لیلتن، کہ مقیم کی مسح ایک دن ایک رات ہے، والمسافر ثلاثت ایام و لیالیہا، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ تو یہاں مدت ذکر کر دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب یہ مدت اس سے زیادہ ہو جائے تو خود بخود اس کا مسح ٹوٹ جائے گا۔ وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ إِن لَّمْ يَخَفْ ذِهَابَ رِجْلِهِ مِنَ الْبَرْدِ۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر سردی کے سبب پاؤں کے ضائع ہونے کا خوف ہو تو مسح نہیں ٹوٹے گا۔ دیکھیے، علم یکفو ذہاب رجلہ من البرد، برد کہتے ہیں ٹھنڈے کو، سردی کو، ذہاب یعنی کہ جانا، گزر جانا، ٹھیک ہے، ضائع ہو جانا، ٹھیک ہے، رجل پیر کو کہتے ہیں۔ تو اب کیا بتا رہے ہیں مصنف کہ اگر مجبوری ہو، عذر ہو، تو موزے پر موزے مسح کا حکم کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر سردی کے سبب پاؤں کے ضائع ہونے کا خوف ہو، مثلا برفانی علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ پاؤں ضائع ہونے کا خوف ہو تو مسح نہیں ٹوٹے گا۔ مصنف کی عبارت اسی بات پر دلالت کرتی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سردی کے خوف کا سرایت حدث کے منع میں کچھ بھی اثر نہیں ہے۔ مفتبی قول یہی ہے کہ مدت گزرنے سے مسح ٹوٹ جائے گا، لہٰذا ان پر دوبارہ مسح کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور مسح علی الخف جو ہے یہ جو ہے مسح علی الخفین
خوف مذکور میں اس پٹی کی مانند ہے جو زخم پر بندھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی پورے موضع کا مسح کرنا ضروری ہے جب تک عذر زائل نہ ہو۔ پٹی کی طرح مسح کی کوئی مدت نہیں مقرر ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کے پیر میں زخم ہے، پلاسٹر وغیرہ لگا ہوا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی، پلاسٹر ہے، یا آپ نے زخم کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، اب پیر کو دھونا ہے تو کیا آپ دھو سکتے ہیں؟ نہیں دھو سکتے، تو جتنا حصہ پٹی کے علاوہ کھلا ہوا ہے اس کو تو آپ دھو لیں گے، لیکن جہاں زخم ہے اس کے اوپر، اس پٹی کے اوپر سے گیلا ہاتھ آپ پھیر دیں گے تو یہ آپ کے وضو کے لیے کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی، تو یہ جو انہوں نے ذکر کیا سردی والا مسئلہ، یہ اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ آگے فرما رہے وَبَعْدَهُمَا غَسَلُوا رِجْلَيْهِ فقط، اور جب مدت مسح پوری ہو گئی تو موزے نکال دے اور صرف پاؤں دھو کر نماز پڑھے، باقی وضو کا اعادہ کرنا ضروری نہیں، دوبارہ ریپیٹ کرنا ضروری نہیں، بشرط یہ کہ کوئی ناقض وضو پیش نہ آیا ہو۔ مثلا ایک آدمی مقیم تھا، اس نے وضو کیا، خفین پہن لیے، ٹھیک ہے، اور 24 گھنٹے پورے ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی درمیان میں اس کا وضو ٹوٹا، اس نے دوبارہ وضو کیا اور موزوں کے اوپر مسح کیا، ٹھیک ہے، تو اس کے مدت مسح وہاں سے شروع ہوئی اور پھر 24 گھنٹے پورے ہو گئے، ابھی اس کا وضو نہیں ٹوٹا تھا اس کے بعد، ٹھیک ہے، لیکن مدت پوری ہو گئی، تو جیسے ہی مدت پوری ہو گئی تو اب سابقہ جو مسح اس نے کیا تھا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو وہ صرف کیا کرے گا؟ خف نکالے گا، پیر دھولے گا، نماز پڑھ لے گا۔ لیکن اگر خف نکالنے سے پہلے یعنی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی اس کا جو ہے وضو ٹوٹ گیا تھا تو پھر تو پورا وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہ بعدہما غسل رجلیہ فقط، تو وہ صرف بعد میں پیروں کو دھوئے گا۔ وخروج اکثر القدم نزع، جی، اور اسی طرح اگر موزے کی ساق میں اکثر قدم آ گیا تو صحیح قول کے مطابق موزے نکلنے کا حکم ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کتنا موزہ نکلے تو مسح ٹوٹے گا، اس کی مقدار کو بتلا رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب ایڑی کا اکثر حصہ اپنی جگہ سے نکل کر موزے کی ساق میں داخل ہو گیا، موزے کی ساق کسے کہتے ہیں؟ یعنی دیکھیے شیپ کیسا ہوتا ہے، یہ اوپر سے پنڈلی والا حصہ اور یہ نیچے سے پیر والا حصہ، ٹھیک ہے، اگر پیر میں سے جو ہے موزہ آپ کا خفین آدھا نکل گیا تو یہ جو ساق والا حصہ ہے پیرالل جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی ایڑی آ جاتی ہے نکالتے وقت، تو اگر وہاں داخل ہو جائے آپ کی ایڑی، اتنا بھی اگر خف نکل گیا تو مسح باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اس روایت کی وجہ یہ ہے کہ جب تک غسل کا محل موزے میں باقی ہے تب تک مسح باقی رہے گا، یعنی پس جب پوری ایڑی یا اکثر ایڑی موزے کی ساق میں داخل ہو گئی تو محل غسل موزے میں باقی نہیں رہا، لہذا مسح بھی باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا بیان کر رہے ہیں دیکھیے، وَلَوْ مَسَحَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَسَحَ ثَلَاثًا، اب مدت مسح کے چیلنجز بتلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آدمی مقیم تھا، پھر وہ مسافر ہو گیا اس کے مسح کی مدت ختم ہونے سے پہلے، تو اب وہ کون سی مدت پوری کرے گا؟ مقیم والی ایک دن ایک رات والی مدت پوری کرے گا یا مسافر کی 3 دن 3 رات والی مدت پوری کرے گا؟ تو کون سی پوری کرے گا؟ تو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو جب کبھی ایسے ہو گیا کہ اگر مقیم نے مسح کیا پھر ایک دن ایک رات ہونے سے قبل سفر شروع کر دیا تو 3 دن تک مسح کرے، یعنی کہ مسافر والی مدت کو پورا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فرما وَلَوْ أَقَامَ مُسَافِرٌ بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ نَزَعَ وَإِلَّا يُتِمُّ يَوْمًا وَلَيْلَةً، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسافر تھا اور ایک دن ایک رات ہونے کے بعد مقیم ہو گیا، یعنی 3 دن نہیں گزرے تھے،
اس کا سفر ختم ہو گیا، یعنی کہ 24 گھنٹے، ایک دن ایک رات ہونے کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ مقیم ہو گیا۔ تو جب وہ مقیم ہو گیا تو وہ موزے اتار دے، اور اگر وہ موزے نہ اتارے تو ایک دن ایک رات پورا کرے گا، یعنی مدت وہ مقیم والی پوری کرے گا، کیونکہ اب وہ مقیم بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ موزہ کس طرح کا ہونا چاہیے، یعنی کہ کون کون سے پروڈکٹ جو ہے آپ کے موزے کے لیے ایلیجیبل ہے۔ ہم وصح علی الموقع والجورب المجلد والمنعل والثقین۔ جی، کہتے ہیں کہ مسح کرنا صحیح ہے جرموق پر اور مجلد پر، منعل پر، اور سخت گاڑی جرابوں پر۔ ٹھیک ہے، جرموخ جو موزے کے اوپر اس کی حفاظت کے لیے پہنتے ہیں، عوام اس کو کالوش کہتے ہیں۔ اس کی تصاویر انشاءاللہ پھر بعد میں نکال کے دے دیں گے۔ اور جورب جراب کو کہتے ہیں، اور مجلد یہ چمڑا چڑھا ہوا، لیدر چڑھا ہوا، چمڑا چڑھا ہوا۔ سخین اتنا گاڑا ہو کہ اس میں پانی چھن کر نہ آ سکے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا فرما رہے ہیں دیکھیے۔ جی، لا علی امامت وقلنسوت وبرقع وقفازین۔ دیکھیے، اب بیان کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں امامہ جو پہنتے ہیں اس کے اوپر مسا نہیں کریں گے، قلنسوا یعنی ٹوپی کے اوپر مسا نہیں کریں گے، قفازین دستانوں پر نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور برقعے کے اوپر بھی آپ مسا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، صرف خفین کے اوپر مسا جائز ہے۔ امامہ ہے تو امامہ اتار دیں، ہاتھ میں دستانے پہنے ہوئے ہوں تو دستانے اتار دیں، اس کو دھو لیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ دستانے لیڈیز نے پہنے ہوئے ہیں اور آپ جو ہیں خفین پر قیاس کرتے ہوئے دستانوں کے اوپر بھی مسح کر لیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، والمسح على الجبيرة وخرقة القرحة ونحو ذلك كالغسل فلا يتوقد۔ جی، اب کیا بتائیں یہاں پر؟ پٹی وغیرہ پر مسح کرنے کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ والمسح علی الجبیرہ، جبیرہ پر مسح جائز ہے، یعنی کہ پٹی پر مسح جائز ہے، اگرچہ ان کو بغیر وضو باندھا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایسا ہی کیا ہے۔ دیکھیے، پٹی کے مسح میں اور خفین کے مسح میں فرق کیا ہے؟ خفین جو ہے وضو کرنے کے بعد جو ہے خف پہنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پٹی جو ہے اگر کسی کو زخم ہو گیا تو وضو کر کے باندھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جب بے وضو تھے تب آپ نے پٹی باندھی، بعد میں وضو کر لیا اور اس کے اوپر مسح کر لیا تو یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسا کرنے کا حکم فرمایا۔ نیز اس میں موزوں کے نکالنے سے بھی زیادہ حرج ہوتا ہے۔ بھائی، موزے نکالنا کوئی تکلیف دہ پرابلم نہیں ہے، لیکن پٹی جو بندھی ہوئی ہے، ڈریسنگ کی ہوئی ہے، اس کو کھولنا کتنا دشوار ہوتا ہے اور کتنی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہاں مسح بدرجہ اولا مشروع ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر مسح جبیرہ کے لیے کوئی وقت کی تحدید نہیں ہے، جس طرح آپ خفین کے لیے، مسافر اور مقیم کے لیے مدت ڈیفائن کی گئی ہے، آپ کے پٹی پر مسح کرنے کی کوئی مدت خاص نہیں ہے، کیونکہ اس کا وقت معلوم نہیں ہے کہ زخم کب اچھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لہذا بغیر، اگر زخم اچھا ہوئے بغیر پٹی کھل گئی تب بھی مسح باطل نہیں ہوگا، کیونکہ عذر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اور پٹی پر مسح کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس کے نچلے حصے کو دھونا، جب تک کہ یہ عذر باقی رہے گا۔ ہاں، اگر پٹی جو ہے زخم اچھا ہو گیا اور پٹی کھل گئی تو مسح ختم ہو جائے گا، کیونکہ عذر ختم ہو چکا ہے۔ پھر زخم کی کل پٹی پر مسح کرنا ضروری نہیں ہے، اکثر حصے پر آپ نے مسح کر لیا کافی ہے۔
ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے۔ جیسے کہ کسی کا پیر ٹوٹ گیا یا ہاتھ ٹوٹ گیا، اب اس کے اوپر پلاسٹر چڑھ گیا ہے، اب اس کو پلاسٹر 1 مہینے کے بعد بھی کھل سکتا ہے، 2 مہینے کے بعد بھی کھل سکتا ہے، ڈیپینڈنگ آن ہز کنڈیشن۔ تو اس وجہ سے اس کی کوئی خاص مدت مقرر نہیں ہے، تو جو مسح اس نے پہلے کیا ہے وہی سفیشینٹ ہوگا، ہر بار مسح کرنے کی ضرورت نہیں، کر لے گا تو کوئی حرج نہیں، اچھا ہی ہے، لیکن اس کا مسح نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ وَيُجْمَعُ مَعَ الْغَسْلِ، اب دیکھیں اس کے تعلق سے بیان کیا، کہتے ہیں کہ اس کو غسل کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ مسح علی الخفین کو آپ غسل کے ساتھ، دھونے کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے تھے، یعنی کہ ایک پیر کو آپ نے دھویا، دوسرے پر آپ نے مسح کیا، ایسا کرنا جائز نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ کے پیر میں پٹی بندھی ہوئی، یعنی ایک پیر زخمی ہے دوسرا پیر سلامت ہے، تو ایک پیر کو آپ دھو لیں گے اور دوسرے پیر کے اوپر اگر پلاسٹر ہے تو اس کے اوپر مسح کر لیں گے۔ تو غسل کو جو ہے اس کے ساتھ آپ جمع کر سکتے ہیں، مسح کے ساتھ، کس میں؟ مسح علی الجبیرہ کے کیس میں، یعنی پٹی پر مسح کے کیس میں، مسح علی الخف میں ایسا آپ نہیں کریں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيَجُوزُ إِن شَدَّهَا بِلَا وُضُوءٍ، اور جائز ہے اس کا باندھنا بغیر وضو کے، یہ میں نے ابھی مسئلہ ذکر کر دیا۔ وَيَمْسَحُ عَلَى كُلِّ الْعِصَابَةِ كَانَ تَحْتَهَا جِرَاحَةٌ أَوْ لَا فَإِن سَقَطَتْ عَنْ بُرْعٍ بَطَلَ وَإِلَّا لَا وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ فِي مَسْحِ الْخُفِّ وَالرَّأْسِ۔ ابھی دیکھیے یہ دونوں لائنوں کے اندر وہ مسئلہ ذکر ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتلا دیا، کہ کل پٹی پر مسح کرنا یہ ضروری نہیں، اکثر حصے پر آپ نے کر دیا کافی ہے۔ اسی طرح پٹی اگر نکل گئی زخم ٹھیک ہونے کے بعد تو آپ کا مسح باطل ہو گیا، لیکن زخم ٹھیک نہیں ہو گیا تھا اور صرف ڈریسنگ کے لیے آپ نے اس پٹی کو چینج کیا ہوا ہے تو آپ کا مسح باطل نہیں ہوگا۔ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ، اچھا اب یہاں مسئلہ نیت کا بتا رہے ہیں کہ مسح خف میں نیت کا کیا حکم ہے۔ موزے اور سر کے مسح میں نیت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں وضو کے جز ہیں، اور وضو میں نیت کی کوئی احتیاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو اس کے جز میں بھی بدرجہ اولا جو ہے ضرورت نہیں ہوگی، لہٰذا مسح خف میں جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نیت کریں، اگرچہ کہ دونوں قول موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نیت کا ضروری نہ ہونا یہ زیادہ صحیح قول ہے، کیونکہ جب آپ وضو کرتے ہیں اور آپ کو قاعدہ پتہ ہے وضو کے اندر نیت کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، احناف کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک نیت کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری دلیل کیا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے 4 ہی فرائض کا ذکر کیا ہے، ہم اس کے اوپر کتاب اللہ پر 5ویں فرض کا اضافہ نہیں کریں گے، یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسح علی الخف یہ جو ہے جز ہے وضو کا، جب کل کے اوپر نیت کرنا لازم نہیں ہے تو جز کے اوپر کیوں لازم ہوگا؟ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مسح علی الخفین کے اوپر پاکی کی نیت کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، البتہ اگر آپ کر لیں کوئی حرج نہیں آپ، لیکن صحیح قول وہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مسح علی الخفین کا چیپٹر ختم ہو جاتا ہے، اگلا چیپٹر باب الحیض ہے انشاءاللہ، نیکسٹ لیسن، نیکسٹ انشاءاللہ اگلے لیسن میں اس کو کور کریں گے انشاءاللہ۔